अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन हासिन, उम्मीद है आपको कल का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे छोटे बेटे ने कल के व्लॉग का आगाज़ किया था और ये है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं घर में। जैसे मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जिस तरीके से करती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा इतना ऑब्ज़र्व करता है और उसने इतना सीख लिया और फिर वो आने आके उसने वो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान कर दी। तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे तक़वियत भी हासिल हुई और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा। तो जो हम काम घर में कर रहे होते हैं या जैसा बिहेवियर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रख रहे होते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ होता है, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच करता है। ना कि वो स्कूल से कुछ सीखे, बल्कि असल तरबियतगाह इंसान का घर ही होता है। अगर उसकी तरबियत घर से अच्छी हो रही है तो इट मीन्स वो कहीं भी जाएगा अपनी तरबियत को शो करेगा। तो कोशिश क्या करें कि अपनी फैमिलीज़ में जब बैठें, अपने बच्चों के साथ बैठें तो नेकी की बातें आपस में डिस्कस करें, इस्लामिक टॉपिक पर बातें करें, ताकि इससे हमारे बच्चों की भी मालूमात में इस्लामी मालूमात जो दीनी मालूमात होती हैं ना सिर्फ उसमें इजाफ़ा हो, बल्कि इन चीज़ों के बारे में उनको नो हाउ होनी चाहिए। बहुत से बच्चे अफ़सोस के साथ और माज़रत के साथ उन वालिदैन के साथ जो वो अपने घर में बच्चों को ऐसी कोई तरबियत नहीं देते। ना ना खुद नमाज़ें पढ़ते हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, जा नमाज़ बिछाएंगे तो बच्चे को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हासिल होगी और वो भी आपके साथ पहले तो आपको ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा और उसके बाद वो आपके साथ जा नमाज़ पर खड़ा भी होगा। फिर अगले टाइम वो जा नमाज़ बराबर में बिछाकर आपके साथ प्रैक्टिकली नमाज की अदायगी करेगा। ये तरीके से करते 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 एक वक्त बच्चा एक मुकम्मल तौर पे नमाजी बन भी जाता है और उसको नमाज का तरीक़ा भी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें अपने फैमिलीज़ में बैठकर अपने बच्चों के साथ, अपनी आल औलाद के साथ बैठकर करना भी चाहिए और दीन की एक न एक बात रोज़ाना सुनहरी हरूफ की तरह उनको याद करानी चाहिए, उनके सामने डिस्कस करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। रोज़ाना ये एक वो रख लें अपना कि भाई मेरा मामूल होगा कि मैं रोज़ाना एक अच्छी बात बच्चे के सामने बच्चे को बिठाकर, अपने बच्चों को बिठाकर पेश करूँगी। क्योंकि जो मर्द हजरात होते हैं वो तो सुबह से गए हुए शाम को काम पे से आते हैं, थक हार के खाना वाना खा के बंदा सो जाता है। मतलब जो औरत होती है, जो माँ होती है, उसका अपने बच्चों से पूरे दिन लिंक रहता है, सिवाय स्कूल के। ज़ाहिर स्कूल में टीचर के पास होता है बच्चा, उसके बाद जब घर आता है फिर माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और फिर वो जब इत्तेफाक से जब फादर्स घरों में अब रात के टाइम आते हैं ड्यूटीज़ पूरी करके, तो फिर बच्चे सो चुके होते हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उनको स्कूल जाना होता है और अब स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो बच्चों की रूटीन बन जाती है एक तरीके से। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बच्चों को लेकर चलना है, बच्चों को सही और गलत की तरबियत देनी है, उनको सही राह की तरफ लेके जाना है। अब आगे वो ख़ुद अगर इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना अच्छा और बुरा समझने लगते हैं, तो फिर उनको खुद चाहिए कि वो इस चीज़ों को पर गौर करें कि आया हम जो काम कर रहे हैं या जो बात सोच रहे हैं वो सही है भी या नहीं। तो इस पर बड़े जो बच्चे हो जाते हैं उनको भी खुद गौर करना चाहिए और जो वालिदैन होते हैं उनको भी अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए कि आया बच्चा किस तरफ जा रहा है। और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि उनको कंट्रोल में रखें, उनको इधर उधर भटकने के बजाय उनको सीधी राह दिखा दें और इन बातों से, उन चीज़ों से दूर कर दें जिसकी तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। तो ये तो एक छोटी सी अच्छी बात हो गई है। तो आइए अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताउज़ और तस्मिया से करेंगे और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करूँगी और फिर इंशाअल्लाह ताला अपने ब्लॉग को आगाज़ करूँगी। मतलब 18वें पारे को आगे बढ़ाएंगे बिमा तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला,
رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ایز یوزول ہمارے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے۔ میں اپنے بلاگ میں بولتی ہوں روزانہ کہ آپ ضرور اس پر آمین بولا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اور پھر ہماری تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائیں۔ کل ہمارا سبق ربع تک پہنچ گیا تھا، 18واں پارہ۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری آنکھ، کان اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب یہ کھلی نشانیاں ہیں۔ لیکن دن رات میں تبدیل ہونا، پھر رات صبح دن میں تبدیل ہونا، سورج کا وقت پہ نکلنا، وقت پہ ڈوب جانا، چاند کا وقت پہ نکلنا، ستاروں کا رات کو چمکنا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، لیکن ہم کم عقل لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ باتیں سوچنا پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری آنکھ، ناک، کان، دل بنائے، اور کس طریقے سے ہمیں جیتے جاگتا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں تو یہ بہت زیر فکر والی بات ہے، مگر ہم ان باتوں کو لائٹ لے لیتے ہیں، ان باتوں کو ایسے نارمل سا لے کر اور پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بات یہ ہے کہ جو بات اگلے یعنی کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم اس پر اٹھائے جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہ ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہو کہ تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کو ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ جی ہاں، وہی بات کہ ان تک حق کی باتیں پہنچا دی گئی ہیں انبیاء اولیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، مگر وہ لوگوں نے جھوٹ پر کمر کسی بھی ہے، کمر باندھی بھی ہے، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ پھر نیکی کی طرف آنے گوارہ ہی نہیں کرتے، وہ تو بس اس بات کو فالو کرتے ہیں جو ان کے باپ دادا نے بول دیے، چاہے وہ اس وقت کے باپ دادا نے جو ان کو تربیت دی، جو باتیں کی، جو عمل کی وہ غلط تھے۔ تو پھر اب جب آپ کی لائف میں پیغمبر آ چکے ہیں، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا نہیں ہے؟ اچھا، کہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ دن اور رات، رات اور دن سب اللہ ہی نے بنائی ہے، پوری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز کا مالک ہے، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ان پر چاند، سورج، ستارے، یہ جو تمام ہیں چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، تو پھر بھی آپ عقل نہیں رکھتے، پھر بھی نہیں سوچتے، پھر بھی کفر کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہاں آ کر پھر ان کی پکڑ شدید تر ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں کے نہیں رہتے، پھر وہ کہتے ہیں ہائے رشامت، ہائے کاش ہم اپنے آپ کو بدل دیتے، کاش ہم ان کی بات کو سن لیتے جو ہم تک پہنچائی جا رہی تھی، حق کی بات، کاش کاش کاش، اور یہ کاش آخر انہیں گرا دیتا ہے اور وہ بالکل تحت دست ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر ان کو وہ بات یاد آتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم سن لیتے۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون قل ربی اما ترینی ما یوعدون، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ وہی والی بات ہے کہ کاش میں سن لیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تاکہ میں اس میں سے جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے دوزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تیے خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا کالحون، ہائے یہاں میں نے ہون پڑھ دیا تھا ہا واو پیش ہوں، تو یہ غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے ناظرین و ناظرین اگر ہم یہاں کوئی ورڈ چینج کر دیں، ہا کی جگہ ہا یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو معنی بھی بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے ہیں اس کے ورڈز۔ آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ وہی باتیں جو ہمیں پتہ ہے جن باتوں کا کہ یہ ہم کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن ہم جھٹلا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں خیر ہے چھوڑ دو معافی ہے، فلاں 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 تو نہیں کوئی بھی نہیں ہے، کر لو چوری، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فوراً پھر ہم وقت آنے پر جب چوری پکڑی جاتی ہے اس کو جھٹلانے پیش کرتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں
کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم راستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسا کام کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ وقت گزر چکا. ہم نے اس وقت سے کچھ حاصل نہیں کیا. گیا ہوا وقت دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا. چاہے ہم کتنا واویلا مچا لیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک بن کے دکھائیں گے، تو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور موت بھی ایک ہی بار آتی ہے. ظاہر موت کے بعد دوبارہ ہم قیامت کے روز زندہ اٹھائے جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مردہ سے دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر بولے گا جاؤ اب دوبارہ نیک کام کرو. یہ کوئی یہاں اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو برحق ہے آخرت میں، جب سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ جو ظاہر دنیا ختم ہو چکی ہوگی، وہ دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ جاوید اٹھ جائیں گے. تو یہ اس وقت کا ذکر. لیکن اگر ہم اب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم نے کوئی اعمال کر دیے ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، کم ہے، وزن کم ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں ناظرین یہ سوچنا چاہیے ایک ایک لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال زیادہ، نیک اعمال زیادہ ہو جائیں. ہم نیکی کی باتیں کریں، 4 لوگ بیٹھے ہیں وہاں نیکی کی باتیں کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، برائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت دردناک عذاب دیکھے جن میں عورتیں مبتلا تھیں اور زیادہ عورتوں پر عذاب طاری تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ واپس آ گئے معراج سے اور وہ معاملہ سب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے، روتے تھے اپنی امت کے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، کہ میری امت کی عورتیں زیادہ مقدار میں دوزخ میں ہوں گی. ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو ہر عورت، یہ اس میڈیا کے ذریعے میں، سوشل میڈیا ہے، یہ جو ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، ہم اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. ناظرین، ہم بیٹھ کر 2-4 لوگوں کے بجائے میں پوری دنیا سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں، میں پوری دنیا کو اپنا جو ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے وہ شیئر کر سکتی ہوں. ایک دوسرے سے ہم کنورسیشن کر سکتے ہیں، آپس میں کنورسیشن، بات چیت کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ ہم آپس میں آپ سے بات چیت کرنے کے قابل ہیں. جو میری جو دل کی بات ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کر لیتی ہوں، اور میں یہ ایک کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیکی کی بات آپ تک پہنچ جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں اپنی لائف میں سے غیبت، چغلی، برائی کرنا، یہ سب چیزیں نکال دیں. آپ دیکھیں اگر ہم ان باتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، جہاں برائی چلی ہوگی وہاں سے اٹھ جائیں. اگر وہ سامنے والا آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ نے اس کو 2-3 دفعہ تنبیہ کر دی کہ بھئی ایسا مت بولو، ایسا مت کرو، کسی کے بارے میں برا گمان مت لاؤ، اور وہ نہیں سن رہا، وہ بضد ہے اپنی بات پر قائم ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ، آپ دوسرا راستہ بدل لیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تو اس گمراہی سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں، دین کے بارے میں بتائیں. جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو بتائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کھول کر سنائیں. آپ دیکھیں کسی نہ کسی کے تو دل و دماغ پر کلک ہوگا، اور وہ یہ بات، یہ تمام چیزیں سوچنے پر مجبور ہو. خود ہم ایز اے مسلم ہوتے ہوئے بھی دیکھیے ہم اتنے پکے مسلمان نہیں ہیں.
4 وقت کی 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم کوئی تیر نہیں مارتے تھے. ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی تیر نہیں مار رہے. ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، خالی قرآن اور نماز نہیں ہے. یہ تو انسان اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ نیکی کریں دوسروں کے لیے، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کے لیے تو آلریڈی وہ ہو جائے گی فائدہ مند. اور ایک نیکی بھی انسان کو دوزخ سے جنت میں لے جا سکتی ہے. اگر ہمارا ایک نیک عمل، ہر نیک عمل یہ سوچ کر کریں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری نیک عمل ہو. کل مجھے مہلت ملے نہ ملے، کل مجھے اللہ تعالیٰ ٹائم دے نہ دے، تو میں آج ہی سارے اچھے کام کر لوں، نیک کام کر لوں. آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح سوچیں گی تو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طویل زندگی دے، نیکی والی زندگی عطا کر، تاکہ میں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کروں. بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ بڑھاپے کی لائف تک پہنچنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں بڑھاپا دیکھنا، بڑھاپے کی شکل نہیں دیکھنی، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، ایسا ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے زندگی مانگیں، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی مہیا کر رہے ہیں اس کو نیک اعمال میں صرف کریں. نیکی کا کام پھیلانے میں کبھی دیر نہ کریں، نیکی کی بات پھیلانے میں دیر نہ کریں. نیکی کی کوئی بات ہوتی ہے ہم خاموش رہتے ہیں، برائی کی ہوتی ہے ہم فوراً واویلا مچا دیتے ہیں، فوراً اس بات کو اچھالتے ہیں. وہ 1 سے 4 لوگوں کے کانوں میں پڑھ کر وہ کچھ اور بتنگڑ بن جاتی ہے بات. تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہم نیک کام کی طرف بڑھیں گے، نیکی کریں گے. اور ہر نیکی کرتے وقت یہ بات سوچیں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. دعا کریں رات کو سوتے وقت، اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ مانگ کر سوئیں، اور تمام لوگوں کو معاف کر کے سوئیں جنہوں نے آپ کا دل توڑا ہے، جو آپ کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے برے ثابت ہوئے ہیں. ان سب لوگوں کو معاف کر کے سو جائیے. صبح اٹھیں گے ایک فریش مائنڈ ہوگا، اور ایک نئی جستجو، نئی لگن کے ساتھ انسان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو بڑا اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ناظرین و حاضرین، یہیں اپنے ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم نے پڑھ لیا ان کے منہوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی حالت میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. آگے پڑھتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے جس پر میں نے اپنے بلاگ کا اختتام کیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو بہت بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کی دعا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کیوں کسی سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پر رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم پر کوئی رحم و کرم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوں، ہم پر رحم نہ فرمایا جائے، ہم نے برائی کو تھام رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس راستے پر لے کر آئیں گے؟ سوال سوچیے گا۔ اور اس سوال کا ایک سوال ہے، یہ آج کے بلاگ میں میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ہم رحم مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ جس سے ہم نے غلطی کی، جس کی، اس سے توبہ کر لیں، جا کر اس کو بول دیں یار معاف کر دو، یا ہم رحم کیوں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈیے گا اور کامنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آیا آپ کو اس کا جواب ملا یا نہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنی میرے میں توفیق ہے میں وہ اس بات کا کلیئر کروں گی، اس بات کا جواب بھی دوں گی۔ اور اپنی زندگی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جی کر دکھائیے تو اصل زندگی کا مقصد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگے گا اور ضرور سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس بلاگ کے توسط سے ہمارے دلوں کو پھیر دیں، اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں راہ راست پر لے آئے اللہ پاک۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔